बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान की सियासत एक नया मोड़ ले रही है। एक तरफ मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब हुकूमत साजी के लिए कोशिशों में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हें अपनी हमायत का यकीन दिला दिया है। कौमी असम्बली में उनको वोट दिया जाएगा, लेकिन उनकी काबीना में शमूलियत इख्तियार नहीं की जाएगी। दूसरी तरफ जो एक साबका सियासी इत्तेहाद था PDM, उसके सरबराह जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, उन्होंने आज धांधली के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा है कि उनकी जो जमात है उसकी मरकज़ी मजलिस आमला ने फ़ैसला किया है कि पार्लिमानी सियासत को खैरबाद कह दिया जाए, और अब उन्होंने अपनी जो मरकज़ी जनरल बॉडी है उससे कहा है कि हमें बताएं कि हम पार्लिमानी सियासत को कैसे खैरबाद कहें, कब तक खैरबाद कहें। और एक मज़ीद डेवलपमेंट ये है कि 16 फरवरी को, यानी कि जो आने वाला जुमा है, 16 फरवरी को जमीयत उलमा इस्लाम समेत पाकिस्तान की 10 बड़ी सियासी जमातें और ग्रुप जो हैं वो मुख्तलिफ़ शहरों में इलेक्शन में धांधली के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल किधर जा रही है, और इस सूरत हाल में जो शहबाज शरीफ साहब हुकूमत बनाएंगे वो कितनी स्टेबल होगी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम सलाम मीर साहब। ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो ज़रा ये बताएं कि PDM तो शायद अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आपके साबका इत्तेहादी हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो कह रहे हैं इलेक्शन में धांधली हुई है। GDA जो है वो भी आपकी इस इलेक्शन में इत्तेहादी थी सिंध में, वो भी कह रहे हैं धांधली हो रही है। BNP मैंगल भी कह रही है धांधली हुई है, नेशनल पार्टी भी कह रही है धांधली हुई है। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर 10 पार्टियां जो हैं वो 16 फरवरी से धांधली के ख़िलाफ़ सड़कों पे निकल आईं, तो फिर मुस्लिम लीग नून जो है उसकी क्या हिकमत अमली होगी? मीर साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वील वेट एंड सी कि क्या सूरत हाल किस तरह अनफोल्ड होती है। लेकिन हमारी तारीख बताती है कि तमाम इंतखाबात जो है 75 साल में स्वाय एक दो निकाल के सारे जो है मुतनाज़ा इंतखाबात रहे हैं। इवन जो अर्ली 50 की दहाई में पिछली सेंचुरी में जो अर्ली 50s में जो इलेक्शन हुए वो भी धांधली ज़्यादा इलेक्शन तारीख ने करार दिए जो है। अब उसके बावजूद जो है मामला चलते रहे हैं। इल्ज़ामात जो है जो हार जाते हैं या जिनके साथ ज्यादती होती है वो कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है। जो इक़्तिदार में आते हैं वो भी मशरूत बात करते हैं कि जी हम इसलिए आए हैं ताकि सिस्टम चलता रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिस्टम डिसरप्ट नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क का जो हालात हैं 2018 के बहुत ज़्यादा हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस इलेक्शन में मसलन अगर पंजाब में लोग कह रहे हैं जी कि धांधली हुई है, तो लाजमी तौर पे बहुत से ऐसे अनासर हैं जो कह रहे हैं KP में धांधली हुई है, सिंध में धांधली हुई है। तो सारे सूबों के ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं। कहीं पे भी जो है वो आप नहीं कह सकते कि बिल्कुल शफाफ और मुनसफाना कोई बंदा कह रहा है कि इंतखाबात फलां जगह हुए हैं। जिनको सूट कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी हो गए। मैं PTI की मिसाल देता हूँ। वो जो उनके इंतखाबात KP के जो हैं उनके मुताबिक वो बिल्कुल खामोश हैं, वो उनको एक्सेप्टेबल हैं। जहाँ पे वो हार रहे हैं एज यूजुअल 2013 का भी ले लें, 2018 भी जहाँ पे आप वो कह रहे हैं जी धांधली हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक वतीरा बन गया हुआ है सियासी पार्टियों का, या एक हमारी रवायत बन गई हुई है कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सामने रखते हुए, जस्टिफाइड भी होता है बाज़ औक़ात जो है एतराज़ात जो है बिल्कुल दुरुस्त भी होते हैं, लेकिन उनको किसी वक्त अपने इंटरेस्ट के लिए एग्जैजुरेट भी कर दिया जाता है। उसमें क्या एग्जैजुरेट की क्या ट्रांसलेशन होगी उर्दू में जो है मुबालगा रही। लेकिन जरा आप मुबालगा रही, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज आपको एक दावत दिया, जरा उनके अल्फाज में सुन लें। पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठा है। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। मुल्क में अपने अजीम तर मकासद के लिए तहरीक चलाएंगे। कारकुन तहरीक में उतरने के लिए तैयार रहे। मैं मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो
آئیں اور ہم مل کر اپوزیشن میں بیٹھیں. تو خواجہ صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کے الفاظ پہ ذرا غور کریں. اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھے، تو ان کی اس پیشکش پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیں نا، یہ الفاظ میں میرے لیے بڑے محترم ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، بھائی ہیں میرے، لیکن الفاظ میں تھوڑا سا انہوں نے گنجائش رکھی ہوئی ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھیں. بیٹھنا باہر تو نہیں ہوتا، تو اسمبلی میں بیٹھنا ہوتا ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ، یعنی دونوں دعوتیں ہیں ان کی، اس جو 2 فکریں ہیں یا 3 فکریں ہیں اس میں، کہ کوئی احتجاجاً کوئی تحریک چلائی جائے تو اس میں بھی جو ہے وہ شامل ہوں، اور نہیں تو گورنمنٹ جو ہے نہ بنائی جائے اور اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے اسمبلی کے اندر. یہ میری انٹرپریٹیشن ہے، میں ہو سکتا ہے غلط کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار ڈکلیئر کر دیا، جبکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ الیکشن سے 2-3 دن پہلے تک دعوے کر رہی تھی کہ ہمارے اگلے وزیر اعظم تو نواز شریف صاحب ہوں گے. تو یہ جو نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا ہے، اس پہ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کافی مایوس نظر آتی ہے. یہ نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے؟ میر صاحب، میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ جو میاں صاحب نے کیا ہے کہ جو اس وقت معروضی حالات ہیں ان میں ان کو آبویسلی شہباز شریف کو 100% سپورٹ جو ہے میاں نواز شریف کی حاصل ہوگی. وہ سمجھتے ہیں کہ 1.25 سال کا جو ایکسپیرینس ہے مختلف پارٹیز کے ساتھ ڈیل کرنے کا میاں شہباز شریف کو، تو وہ زیادہ افیکٹولی ڈیل کر سکیں گے، اور حکومت جو موجودہ ایک کمپلیکیٹڈ صورتحال ہے اس میں وہ ڈیلیور کر سکیں گے. اور وہ قائد ہے، ان کا وہ وزیر اعظم نہ بھی بنے تو حکم تو ان کا فائنل ہوگا نا. جو بھی چیزیں، جو بھی پالیسیز ہوں گی یا جو بھی انٹریکشن ہوگا دوسری پارٹیز کے ساتھ، وہ میاں صاحب کی اپروول کے ساتھ ہوگا، چاہے وہ اسلام آباد میں ہو چاہے وہ لاہور میں ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک فارمل رول تو ان کا جو ہے وہ جس طرح آپ نے فرمایا نہیں ہوگا، لیکن فیکچوئل جو رول ہے ان کا وہ بدستور رہے گا. وہ قائد ہیں، اور تمام جو فیصلے ہوں گی ان کی توثیق جو ہے میاں نواز شریف صاحب کریں گے. اچھا، کیا یہ تاثر درست ہے کہ یہ فیصلہ تو پہلے ہی ہو گیا تھا کہ الٹیمیٹلی پرائم منسٹر کا جو امیدوار ہے وہ شہباز شریف ہی ہوں گے، لیکن مسلم لیگ نون نے اپنی انتخابی مہم کو ذرا گرم رکھنے کے لیے نواز شریف صاحب کا نام استعمال کیا؟ نہیں، مجھے کم از کم اس بات کا بالکل علم نہیں ہے. میں تو جب بھی کہتا تھا کہ میرا قائد جو ہے وہ وزیر اعظم بنے گا تو میں تو جینوئنلی کہتا تھا. میں نے کوئی ایسی نہیں، آپ کی بات نہیں میں کر رہا، آپ کی بالکل بات نہیں کر رہا. میں اس کو ذرا ایک اور انداز سے اس طرح بات کر دیتا ہوں کہ میں مثال دیتا ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، کہ الیکشن کمپین میں وہ تھرو آؤٹ انہوں نے نواز شریف صاحب کو ٹارگٹ کیا، اور انہوں نے کہیں پہ بھی شہباز شریف صاحب کو ٹارگٹ نہیں کیا. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ان کو یقین تھا کہ الٹیمیٹلی جو ہے سپورٹ تو ہمیں شہباز شریف کی کرنی ہے، نواز شریف کی نہیں کرنی؟ نہیں، میر صاحب، میں تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا اختلاف کروں گا. شہباز شریف کو بھی ٹارگٹ کرتے رہے ہیں. اچھا، وہ جو جس حکومت کے وہ حصہ رہے 16 مہینے جو ہے اس کو بھی ٹارگٹ، اس حکومت کو بھی ٹارگٹ کرتے رہے ہیں. انہوں نے کوئی گریز نہیں کیا اس حکومت کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ہونے سے، یا یہ جو میاں شہباز شریف کو. یہ آپ کی بات درست ہے، انہوں نے مین ٹارگٹ جو ہے وہ میاں نواز شریف کو رکھا. بہرحال یہ ان کا اپنا ایک میں کہتا ہوں ظرف ہے، جو میں اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. اچھا، اب یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ جی ہم جو مسلم لیگ نون کا وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہے اس کو سپورٹ کریں گے، لیکن کیبنٹ میں شامل نہیں ہوں گے. تو کیا آپ کے خیال میں یہ ایک بہت بڑا رسک نہیں ہے کہ کسی بھی مرحلے پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ کے نیچے سے قلین کھینچ سکتی ہے؟ یہ رسک ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. یہ رسک ہر وقت رہے گا، اور اس کے کیا رسک کو کور کرنے کے لیے پارٹی کیا اقدامات کرے گی، ہماری لیڈرشپ نے آلریڈی بات چیت میں کیا اس کو کور دینے کے لیے کیا سوچا ہے یا کیا بات چیت کی ہے پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ، مجھے علم نہیں ہے. میں ان تمام نیگوشیشنز میں شامل نہیں ہوں. میں سیالکوٹ بیٹھا ہوں، گیا تھا پرسوں ترسوں میٹنگ میں.
جو میاں نواز شریف صاحب نے چیئر کی تھی. خواجہ آصف صاحب یہ بتائیں کہ یہ اب ایک ہنگ پارلیمنٹ جو آئی ہے تو یہ کیا ہنگ پارلیمنٹ پاکستان میں سیاسی استحکام لا سکے گی؟ میر صاحب جس طرح میاں شہباز صاحب نے کہا ہے نا کہ سارے فریقین جو ہیں وہ مل کے جو ہیں وہ ایک معیشت کے اوپر کم از کم کنسنسس کر لیں، تو میرا خیال ہے کہ اگر معیشت کے اوپر کنسنسس ہو جائے اور جو بھی ریفارمز چاہیے ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کے لیول پہ کرنے کے، وہ سارے ریفارمز ہو جائیں اور کوئی ایک معیشت کی ریکوری کے لیے ایک راستے کا تعین ہو جائے، تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا ونس دیٹ از اچیوڈ تو اس کے بعد پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی آ جائے گی، پھر کوئی نہ کوئی راستے نکل آئیں گے جو ہے. میرا خیال ہے اس سے جو ہے کشیدگی، پولیٹیکل ماحول کی کشیدگی میں بھی کمی آئے گی. کم از کم معیشت کے اوپر جو ہے اس پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے. میاں شہباز شریف نے بصیرت لیڈر آف اپوزیشن بھی یہ تجویز پیش کی تھی اور اب وہ پھر کر رہے ہیں. میرا خیال ہے تمام فریق جو ہیں اس پہ کٹھے، کوئی یہ تو نہیں ہے کہ کوئی کمیونسٹ ہے یا کوئی سوشلسٹ ہے اور کوئی کیپٹلسٹ ہے، سارے کے سارے ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، ایک ہی اپروچ کر رہے کے لوگ ہیں. اور میرا خیال ہے کہ کوئی ہمارا معاشی پروگرام یا معاشی جو ہمارے ٹارگٹ ہیں ان میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے کسی پارٹی کا آپس میں جو ہے. نہیں، لیکن خواجہ صاحب مثلا میں مثال دیتا ہوں، آج ای سی سی کا اجلاس تھا تو اس میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ گیس کی قیمت میں اضافہ کیا جائے نہ کیا جائے. اس پہ کیبنٹ کے جو ارکان ای سی سی کے ممبر ہیں ان میں اختلاف رائے پایا جا رہا تھا. تو ظاہری بات ہے جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے تو ایک دفعہ پھر یہ مسئلہ آئے گا، پٹرول مہنگا کریں نہ کریں، گیس مہنگی کریں نہ کریں، بجلی مہنگی کریں نہ کریں. ظاہری بات ہے پھر جو پیپلز پارٹی ہے یا جو دوسری چھوٹی جماعتیں ہیں وہ تو نہیں چاہیں گی کہ اس کا بلیم لیں، تو یہ پھر کسی نہ کسی کو قربانی دینی پڑے گی. میر صاحب میں اس میں تھوڑا سا جو ہے بات لمبی ہو جائے گی. میرے پاس اس کا حل موجود ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں جو قیمتیں بڑھانے کا جو ڈیمانڈ آتی ہے، آئی ایم ایف سے ڈیمانڈ آتی ہے یا حالات کا جبر ہوتا ہے، اس کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں. ہمارے اندر جو ہے ٹیکسز میں یا ٹیکسز کی چوری میں یا بجلی کی چوری میں، گیس کی چوری میں، تیل کی چوری میں، اگر چوریاں تھوڑی سی کم ہو جائیں تو ہمارے پاس وسائل موجود ہیں. ہمارا یہاں پہ 8-10 ہزار ارب روپیہ جو ہے نا وہ سارے کا سارا ضائع چلا جاتا ہے. میں تفصیلاً اگر بات کروں گا، آپ کسی وقت چاہیں گے تو اس پہ بیٹھ کے پروگرام کر لیں گے اس کے اوپر کہ ہمارے پاس وسائل موجود ہیں، لیکن جس چیز کی کمی جو ہے وہ دیانتداری کی ہے. اگر دیانتداری کے اوپر زور دے تو ہماری میرا خیال ہے اس میں ہمیں آئی ایم ایف بھی سپورٹ کرے گا، ورلڈ بینک بھی سپورٹ کرے گا کہ یہ اپنا. میں آپ کو ایک اپنے پروگرام کا ایک 10-12 سال پرانا آپ کو کلپ سنواتا ہوں. جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور ڈاکٹر عاصم حسین صاحب وزیر پیٹرولیم تھے تو وہ یہ گیس کے بحران کے بارے میں ہمیں کیا کہتے تھے، ذرا سنیں. جب ہم گیس کو ایلوکیٹ کرتے ہیں تو ہمیں بڑا کوشش ہونا پڑے گا کہ جی ہم گیس کس کو ایلوکیٹ کرتے ہیں. اس وقت ہر پولیٹیشین جو ہے میرے دفتر آتے اور کہتا ہے میرے ایریا کو گیس دے دو. آپ نے لاکھوں کلومیٹر گیس پائپ لائنز بچھا دی ہیں. گیس جب ہے ہی نہیں تو یہ سب بچھانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اب پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ دیر از شارٹیج آف گیس. آج کہتے ہیں جی گیس لا دو جہاں سے مرضی ہے لاؤ. اب گیس کہاں سے لے کے آئیں؟ آپ کے پاس گیس نہیں ہے؟ گیس پاکستان میں ہی نہیں ہے. عامر صاحب، میں آپ کے پروگرام کے توسل سے عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو، ان پولیٹیشنز کو کہ جو کہ اگر ایجیٹیٹ کریں گے کہ گیس کی شارٹیج کی وجہ سے روڈوں پہ آؤ ہنگامہ کرو، الٹیمیٹلی دے ول بی دا سفررز، کیونکہ گیس ہے نہیں. اگر ہم ان چیزوں کو ہم نے نہیں دیکھا، نہیں پکڑا اور نہیں سمجھا تو ہم بالکل ایک ڈیزاسٹر کی طرف جائیں گے. اچھا خواجہ صاحب، 2011 میں ڈاکٹر عاصم صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں گیس نہیں ہے، تو اب 2024 آ گیا ہے، 13 سال گزر گئے ہیں، تو کیا آج بھی وہی صورتحال ہے جو 2011 میں تھی؟ میر صاحب، میں 2008 میں میں بھی پیٹرولیم منسٹر تھا اور میں بھی یہی کہتا تھا جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بالکل بجا فرما رہے ہیں. دیکھیں، پاکستان ایک میرا خیال ہے واحد دنیا میں ملک ہے جہاں پہ گیس جو ہے وہ پائپ کے ذریعے گھروں کو سپلائی کی جاتی ہے. امریکہ میں سلنڈر گیس ہے، یو اے ای میں سلنڈر گیس ہے،
بڑی بڑی بلڈنگوں نے نیچے ٹینک بنائے ہوئے ہیں, وہ ٹینکر آتے ہیں, وہ گیس بھر جاتے ہیں اور وہ سپلائی ہوتی ہے. یہ جو پائپ گیس ہے, پائپ لائن بچھائی ہوئی ہے گیس سپلائی کرنے کے لیے, جس میں ہم پانی گرم کر کے نہاتے ہیں, روٹیاں پکاتے ہیں, سالن پکاتے ہیں, یہ کسی ملک میں نہیں ہے. یہ پاکستان میں سب سے بڑا جو پائپ لائن نیٹ ورک جو گیس سپلائی کا ہے وہ یہاں پہ ہے. اس میں فرٹیلائزر والا بھی پائپ شامل ہیں, اس میں اور بھی انڈسٹری کو جو جاتی ہے ان کی پائپ بھی شامل ہیں, جو بجلی جس یہاں پروڈیوس ہوتے ہیں وہ بھی پائپ شامل. لیکن ڈومیسٹک گیس کا جو سلسلہ ہے اور اتنی زیادہ ویسٹیج ہے ڈومیسٹک گیس کے استعمال میں, اتنی زیادہ ویسٹیج ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. آپ اس کو 50% ریڈیوس کر سکتے ہیں اگر صرف جو ہے لوگ کفایت شعاری سے استعمال کریں. اسی طرح بجلی کا حال ہے, اسی طرح تیل کا حال ہے کہ اگر آپ الیکٹرک بائک پہ شفٹ ہو جائیں تو الیکٹرک جو ہماری موٹر بائکس جو ہیں 49% ہمارا فیول وہ کنزیوم کرتی ہیں. اچھا, آپ ڈاکٹر عاصم سے لیکن بل ہونی چاہیے. آپ ڈاکٹر عاصم سے اتفاق کریں, اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کابینہ میں شامل ہو یا نہ ہو لیکن چارٹر آف اکانومی پہ اس کے ساتھ اتفاق ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. ہم نے تو جب آفر کی تھی تو پی ٹی آئی کو آفر کی تھی, ہم نے مل کے آفر کی تھی. پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ تھی اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی تھی اور JUI بھی تھی. ہم نے مل کے آفر کی تھی, پی ٹی آئی نے رسپانس نہیں دیا تھا, ریجیکٹ کر دیا تھا, ہاتھ جھٹک دیا تھا ہمارا. تو آپ کے خیال میں جو نئی حکومت آج بھی موقع ہے. دیکھیں میری بات سن جی, آپ کے شہر موجود ہیں جہاں پہ 87% بجلی چوری ہوتی ہے. 87% بجلی چوری دے شہر, میں گاؤں کی بات نہیں کر رہا, شہروں کی بات کر رہا. میں نام نہیں لینا چاہتا, اس میں سارے صوبے شامل ہیں, پنجاب بھی شامل ہے, اس میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن لوگ بل ہی نہیں دیتے. اب میں آپ کو آپ نے کبھی سوچا ہے یہ جو ونڈو اے سی ہے کہاں جاتے ہیں؟ یہ جو آپ کے SMS کے ذریعے میسج آتا ہے کہ جی آپ کے پاس ونڈو اے سی ہے تو بیچ دیں, یہ وہاں جا کے لگتے ہیں جہاں بجلی چوری ہوتی ہے. اچھا, اب میں وہ علاقے نہیں بتانا چاہتا, تسی عقل مند آدمی ہو, باقی سمجھ جاؤ کتنے جا کے لاتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اگر ان حالات میں آپ کو گیس پر مہنگی کرنی پڑے گی, آپ کو پیٹرول مہنگا کرنا پڑے گا, آپ کو بجلی مہنگی کرنی پڑے گی, چوری بند کر دو تو ساری چیزیں سستیاں ہو جاتی ہیں. آپ حساب لگائیں. ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں جی, ایک رپورٹ ہے اپسوس ایک آرگنائزیشن, کہتے ہیں 49,000 بلین, یہ 49,000 ارب جو ہے ہمارے ریٹیل سیکٹر کا جو ہے نا وہ سائز ہے. اگر وہ صحیح ٹیکس پے کریں تو تقریباً 3,000 ارب روپیہ وہ ٹیکس ان کو پے کرنا چاہیے. آپ ذرا گیس کریں گے کتنا ٹیکس پے کر دیں, چلے گیس کریں. ٹھیک ہے 20 ارب روپیہ. خواہ صاحب اس پہ مزید تفصیل سے بات کریں گے بعد میں. اس پہ بہت بہت شکریہ. خواجہ محمد آصف صاحب ہم سے بات کر رہے تھے, اور لگتا یہ ہے کہ جو نئی حکومت آئے گی اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی ہوگی, اور اس حکومت کو آتے ہی بجلی, گیس, پٹرول اور بہت کچھ مہنگا کرنا پڑے گا. لیکن اب میں ایک بریک لے رہا ہوں, لیکن بریک سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک ویڈیو دکھانا چاہ رہا ہوں جس میں پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے مخالف کو کبھی بھی کمزور نہ سمجھیں, نیور انڈر ایسٹیمیٹ یور اوپوننٹ. اور یہ میں آپ کو ویڈیو کیوں دکھا رہا ہوں یہ آپ خود سمجھ جائیں گے. تو یہ میں نے آپ کو ویڈیو اس لیے دکھائی ہے کہ زندگی ٹرسٹ آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ دماغ سے سوچیں, دل سے نہ سوچیں. اور اس وقت جو پاکستان کو چیلنجز درپیش ہیں ان کا مقابلہ صرف دماغ سے ہوگا, دل سے نہیں ہوگا, جذباتی ہو کے نہیں ہوگا. ایک وقفے کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب سے, اور ان سے پوچھیں گے کہ تحریک انصاف کے پاس کوئی وزارت عظمیٰ کا امیدوار بھی ہے یا نہیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب, جنہوں نے حالیہ الیکشن میں مردان سے کامیابی حاصل کی ہے. علی محمد خان صاحب, آپ کو بڑا مبارک ہو کہ آپ نے الیکشن میں کامیابی حاصل کی, لیکن سب سے پہلے یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے. وہ وہی بات کر رہے ہیں جو آپ کی پارٹی کے بہت سے رہنما کر رہے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب اگر دھاندلی کے خلاف تحریک چلاتے ہیں
تو کیا کوئی امکان ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائے یا وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں؟ بہت شکریہ امیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. بے شک کہ اللہ عزتوں ذلتوں کا مالک ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. مجھ ناچیز کو جتنی عزت میرے حلقے کے اور مردان کے عوام نے دی ہے کہ حلقہ ادھیڑ کے رکھ دیا گیا, چینج کر دیا گیا, سب کچھ ہوا ہمارے ساتھ, کاغذات ریجیکٹ ہوئے, پھر خان صاحب جیل میں, انتخابی نشان چھین لیا گیا. لیکن تاریخ میں پہلی بار 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ پڑا ایک حلقے میں مردان میں, اور پھر صرف مجھے نہیں, عاطف خان صاحب اور مجاہد خان صاحب کو بھی. اور پھر لیڈ کوئی تقریباً 70,000 کے قریب, کوئی 68,000 سم تھنگ لیڈ. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں مردان کے عوام کا. مجھے نہیں پتہ میں کبھی آپ کا انصاف کر پاؤں گا اس کے ساتھ, لیکن میں کوشش کروں گا. میں تامرگ احسان مند ہوں. اتنے مشکل حالات میں آپ کھڑے ہوئے, اگر آپ نہ نکلتے تو شاید یہ جیت ممکن نہ ہوتی. جہاں تک مولانا صاحب کا تعلق ہے, مجھے نہیں پتہ کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی کیوں کرے گا, کیونکہ پی ڈی ایم کا وہ حصہ رہے, بلکہ پی ڈی ایم کے باس تھے, آپ کو پتہ ہے, اور آخری وقت تک حکومت میں رہے. اور ان کے بہت ہی قریبی رشتہ دار جو ہے غلام علی صاحب, محترم حاجی صاحب, گورنر رہے وہاں پہ, اور ذمہ داری ان کے پاس, سارا کچھ ان کے مشورے سے ہوتا رہا, برخوردار ان کے فیڈرل منسٹر رہے. تو اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اگر ان کو لگتا ہے ان کا حق ہے احتجاج کا, ان کے ساتھ مل کے احتجاج کرنا شاید پاسبل نہ ہو. لیکن اگر ان کی جائز ان کی کلیم ہے, لیکن مجھے آپ یہ بتائیے, ان سے دھاندلی اگر کسی نے کی ہے تو ان سے تو سیٹیں ہم نے جیتی ہیں. ہم تو خود مارے ہوئے ہیں دھاندلی کے. ہمارے تو فارم 45 اور 47 میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمیں تو کوئی سپورٹ ہی نہیں تھی. ماضی میں ہم پہ میر صاحب یہ الزام تھا نا 2018 میں کہ پتہ نہیں کس نے ہمیں پاس کر دیا. تو اب مجھے بتائیں اس بار ہمیں کس نے پاس کیا ہے؟ اللہ نے, اور اللہ کی مخلوق یعنی عوام نے. اچھا, بالکل صحیح ہے. تو لیکن یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی پر تو آپ نے اعتماد کا اظہار کیا اور آپ نے کہا جی کہ ہم ان کے ساتھ مل کے خیبر پختونخوا میں حکومت بنائیں گے, لیکن جماعت اسلامی نے انکار کر دیا. اب جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی ہے, لیکن آپ نے جماعت اسلامی پہ اعتماد کا اظہار کیا, وہ آپ سے بھاگ گئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے تو جماعت اسلامی کا میں دل سے احترام کرتا ہوں, اور کم از کم ایک بات ہے جس کی وجہ سے میرے دل میں تحریک انصاف کے بعد ان کی قدر ہے, اور وہ یہ ہے کہ ان کی جماعت کے اندر کم از کم ایک انٹرنل ڈیموکریسی ہے جس میں لیڈرشپ چینج ہوتی ہے اور تنظیمی جماعت ہے. باقی ان کا ہمارا مقابلہ رہتا ہے. ہمارے ساتھی بھی رہے, 13 سے 18 تک صوبے میں رہے, اور سراج الحق صاحب کے ساتھ اچھا تعلق رہا. لیکن یہ ہے کہ دیر وہ ایک علاقہ ہے جہاں سراج صاحب بھی جہاں سے الیکشن لڑتے ہیں, اور وہاں جماعت اسلامی کا ایک زمانے میں بڑا, میر صاحب بڑا اسٹرانگ ہولڈ تھا. تو پورے پاکستان میں پھرتے ہیں. جماعت اسلامی سے ہم نے وہاں سیٹیں جیتی ہیں 18 میں اور ابھی بھی 24 میں بھی. لیکن یہ تو ایک سیاسی مقابلہ ہے, سیاسی مقابلہ ہوتا رہتا ہے. اس کے بعد اگر آپ کی آئیڈیالوجی میں کوئی سملیرٹی ہے تو پھر آپ اکٹھے بھی چلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر سنجیدگی سے بیٹھک ہو تو مجھے کوئی وجہ نہیں لگتی کہ پروفیسر ابراہیم صاحب یا خود سراج الحق بھائی یا جو حافظ نعیم صاحب نے جو کمال کیا, حافظ نعیم صاحب نے تو مثال قائم کر دی کہ انہوں نے اپنی جیتی ہوئی سیٹ نے کہا مجھے خیرات میں نہیں چاہیے, یہ سیٹ تو پی ٹی آئی والے جیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں بڑا انہوں نے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, بڑا سٹیپ لیا حافظ نعیم صاحب نے. تو سیاسی جماعتوں میں گفتگو ہو سکتی ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حرف آخر ہے. جماعت اسلامی کی میں بات کروں, ہو سکتا ہے KPK میں ہماری ان کے ساتھ کوئی بات ہو جائے, لیکن فی الحال میرے خیال میں تھوڑا سا شاید مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہو یہ جماعت والے معاملے میں کہ کیا ہم اکٹھے ان کی جماعت سے ایک سپورٹ ہمیں ملے گی یا نہیں. شاید ہمیں ذرا زیادہ انگیج کرنے کی ضرورت ہے. ماضی میں ہم نے ان سے اچھا انگیج کیا ہے, اور اچھا ہماری ان کے ساتھ کوارڈینیشن ماضی میں رہی ہے. اچھا, اب یہ بتائیں کہ آپ کی جماعت یہ کہہ رہی ہے جی کہ ہمیں الیکشن میں اکثریت ملی ہے, وہ نظر بھی آ رہی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں اور ہم ہی حکومت بنائیں گے جب ہمیں ہماری جو دھاندلی سے چھینی ہوئی نشستیں ہیں واپس مل جائیں گی. تو آپ کی جماعت نے خیبر پختونخوا میں چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ کا تو اعلان کر دیا علی مین گنڈاپور صاحب کو. تو اگر آپ نے مرکز میں بھی حکومت بنانی ہے تو وزارت عظمیٰ کا امیدوار آپ کی طرف سے کون ہے؟
میر صاحب اس کا فیصلہ تو خان صاحب کریں گے اور کور کمیٹی کی مشاورت سے ہوگا، لیکن میرے خیال میں اس میں ڈیسائیڈنگ فیکٹر فاؤنڈنگ چیئرمین خان صاحب خود ہی ہیں. اب انہوں نے کس کا انتخاب کرنا ہے مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن وہ جو بھی فیصلہ کریں گے پوری جماعت اس کو تسلیم کرے گی. اچھا، اب ایک اور بڑا اہم سوال یہ ہے کہ آپ کے بہت سے جو ورکر ہیں وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب قومی اسمبلی میں جائے گی تو وہاں پہ جو خواتین کے لیے مخصوص نشستیں ہیں اور اقلیتوں کے لیے جو مخصوص نشستیں ہیں وہ آپ کیسے حاصل کریں گے؟ کیا آپ نے کوئی لسٹ پہلے سے کسی جماعت کے ذریعے الیکشن کمیشن کو دی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک ایشو ہمارے لیے ہے جس پہ ورکنگ ہو رہی ہے. آج بھی اس پہ کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، ایک اور بھی میٹنگ اس پہ ہوئی ہے، اس پہ مسلسل مشاورت جاری ہے. ایشو اس میں کچھ جماعتوں کا آپشن ہمارے پاس تھا، اس میں ڈسکشن جماعت اسلامی ہے، اس میں شرانی صاحب کی جماعت ہے، اس میں سنی اتحاد کونسل ہے، MWM ہے، اس طرح کی جماعتیں بہت سی ہیں. کوئی جماعت ابھی فائنل نہیں ہوئی کہ ہم نے اسی کے ساتھ وہ کرنا ہے. لیکن آپ کی بات اس میں ویلڈ ہے کہ ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہم انتخابی نشان ہم سے چھین لیا گیا تو اس وجہ سے وہ خواتین کی سیٹوں کا ایک مسئلہ ہمیں ہے، لیکن امید ہے کہ اس کا کوئی ہم حل انشاءاللہ ایک دن میں کوئی نکال لیں گے. تو کوئی آپ نے خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے کوئی فہرست تیار کی ہوئی ہے؟ لیکن ہماری اپنی فہرست تو تیار ہے، لیکن وہ آپ سے تب ایکسیپٹ کریں گے جب آپ انتخابی نشان پہ الیکشن لڑتے ہیں. وہ تو آپ کو پتہ ہے دن دہاڑے ہم سے ہمارا نشان جو ہے وہ چھین لیا گیا. تو جس جماعت کے بینر سے اب ہم جائیں گے تو پھر وہ ہماری طرف سے وہ وہاں پہ پھر وہ جمع ہوگی. اچھا، اب ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے ناقدین جو ہیں ان کا یہ اعتراض ہے کہ جہاں جہاں سے تحریک انصاف جیت گئی ہے وہاں پہ تو وہ کہتے ہیں جی کہ دھاندلی نہیں ہوئی، اور جہاں سے وہ ہار گئے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے. تو اب آپ تو جیت گئے ہیں اور بہت بڑی لیڈ سے آپ جیتے ہیں، تو کیا آپ کے حلقے میں دھاندلی نہیں ہوئی؟ اگر کسی کو شک ہے میں آفر کرتا ہوں کل صبح آ جائیں، دوبارہ گنتی کر لیں، دوبارہ الیکشن کر لیں، جو کرنا ہے کر لیں. آپ ریڈی؟ آپ کو کوئی اطلاع ملی، کوئی آپ کے ساتھ کوئی دھاندلی ہوئی، وہاں پہ کوئی کوشش ہوئی؟ میر صاحب کچھ مسئلے مسائل تھے ہمارے ورکرز کو، لیکن الیکشن والے دن اتنی دنیا نکلی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. دیکھیے، میں آپ کو تھوڑا سا مجھے اجازت دیجیے 1 منٹ کے اندر تھوڑے فیکٹس بتا دیتا ہوں اپنے علاقے کے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. مردان پختونخوا کا دوسرا بڑا شہر ہے، لیکن اتنا بڑا شہر نہیں ہے جتنا راول پنڈی ہو گیا یا آپ کا گجرانوالہ ہو گیا، فیصل آباد، لاہور، کراچی ہو گیا. وہاں میکسیمم وننگ مارجن ہوتا تھا 75-80 ہزار تک ووٹ پڑتا تھا. خان صاحب بھی جب ہمارے مردان سے جیتے تھے میرے حلقے سے تو 85 ہزار ان کا ووٹ تھا. اس بار صرف میرے ایک حلقے میں نہیں، 3 حلقے جو ہم نے جیتے ہیں قومی اور 8 صوبائی، 100% رزلٹ وہاں سے آیا ہے. 100% تاریخ میں پہلی بار 11 سیٹیں تحریک انصاف نے مردان سے، صرف یہ ٹیسٹ کیس کے طور پہ بتا رہا ہوں، ایسا ثوابی میں بھی ہے، ایسا چارسدے میں بھی ہے، ہر جگہ ایسا ہی ہے. تو اس میں کیا ہوا کہ پہلی بار تینوں سیٹوں پہ 1 لاکھ ہم نے کراس کیا. میری سیٹ پہ عاطف خان صاحب کے، مجاہد خان صاحب کے، تینوں ہم نے جیتے. میری سیٹ میں سب سے بڑا وننگ مارجن نکلا 68,000 پلس، تقریباً 70,000 کے قریب صرف مارجن ہے. تو آپ مجھے بتائیں جہاں 70,000 کا تقریباً مارجن اور لیڈ ہو وہاں کیا کسی نے دھاندلی کرنی ہے. دوسرا، ہمارے لوگ نکلے اور RO آفس کے باہر ساری رات صبح تک سارا پورا مردان بیٹھا ہوا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں بہت سی جگہوں پہ یہ ایشوز آئے ہیں. ہمارے فارم 45، آپ مجھے یہ بتائیں میر صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں سپریم کورٹ کا سینئر لائر، اس کو RO آفس میں بیٹھنے تک نہیں دیا گیا. میرا خود کا، میں آپ کو اپنی اگزامپل بتاتا ہوں. 2013 میں میں RO آفس میں بیٹھا تھا کنسولیڈیشن میں، جو فارم 45 آتے ہیں ہمارے سامنے جمع ہوئے، میں بھی تھا، ہمارے مخالف کینڈیڈیٹ بھی تھے، سب بیٹھے تھے، اور جو سارا کلیئر ہو گیا ہم نے دعا کر کے رخصت ہو گئے. 18 میں 5 دن گنتی ہوتی رہی، لیکن ہم RO آفس میں بیٹھ کے ہمارے سامنے کنسولیڈیشن ہوتی رہی. ابھی جو ہم گئے ہیں RO صاحب جو ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کی، انہوں نے تو نکالا ہے، مجھے تو اندر جانے کا موقع جو ہے وہ نہیں مل سکا. میرے لوگ مشکل سے وہ اندر گئے، ہمارے جو ورکر ہیں. آپ ایک RO آفس میں کنسولیڈیشن میں آپ ممبر کو بیٹھنے کی نہیں دے رہے، یہ بہت بڑا ایک سوال ہے. دوسرا، یہ راجہ صاحب کا تو میں نے آپ کو ایگزامپل بتا دی. حافظ نعیم صاحب کا آپ کدھر پلیس کرتے ہیں؟ حافظ نعیم صاحب کو ایک سیٹ دی جاتی ہے کہ جناب آپ جیت گئے، وہ کہتا ہے بھائی میرے فارم 45 یہ کہہ رہے ہیں.
آپ کا فارم 47 جدھر رزلٹ بنا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے یہ غلط ہے, میں یہ سیٹ نہیں جیتا, یہ سیٹ تحریک انصاف جیتی ہے, آپ مجھے کیسے دے سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس کو بڑا ہائی لائٹ کرنا چاہیے. حافظ نعیم صاحب نے بہت بڑا کام کیا, اب کوئی نہیں کرتا. اسی طرح مسلم لیگ نون میں سے 1-2-3 ایگزامپلز میں آپ کو بتا سکتا ہوں. آخری بات کہ مسلم لیگ نون کے, یہ بھی سن لیجئے, ان کے کینڈیڈیٹس کی ویڈیوز ہمارے آفیشیل تحریک انصاف کے فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ پہ ہیں, جہاں مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ جیت قبول نہیں ہے, یہ ہم نے نہیں جیتے, یہ انہوں نے جیتے ہیں. تحریک انصاف کے میں آپ کو ان کے نام بتا سکتا ہوں. میں آتا ہوں آپ کے پاس سچویشن میں بالکل دھاندلی کے کھلم کھلا جھرلو پھرنے کی جو ہے وہ شواہد موجود ہیں. ایک بریک کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں اور میں آپ کو مسلم لیگ نون کے ایک بہت ہی اہم امیدوار کے حوالے سے فارم 47 کی جو کہانی ہے وہ بھی آپ کو سناتا ہوں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علی محمد خان صاحب, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف. اچھا علی محمد خان صاحب, آپ فارم 45 اور فارم 47 کی بات کر رہے تھے, تو جو نواز شریف صاحب نے NA-15 سے الیکشن لڑا خیبر پختونخوا سے, تو ان کے بھی 2 فارم 47 سامنے آئے, اور ہم نے جب الیکشن ٹرانسمیشن ہماری ہو رہی تھی تو اس میں اس کا ذکر بھی کیا. ذرا میں وہ آپ کو اپنا کلپ دکھاتا ہوں جس میں بتا رہا ہوں کہ NA-15 سے 2 فارم 47 سامنے آئے ہیں. ذرا دیکھیں, یہ میرے پاس ایک فارم 47 ہے NA-15 مانسہرہ کا, جہاں سے کہ نواز شریف صاحب نے الیکشن میں حصہ لیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ ہے, اس فارم 47 کے مطابق یہاں پہ شہزادہ محمد گشتاسب خان صاحب نے 1,05,249 ووٹ لیے اور وہ جیت گئے, اور نواز شریف صاحب کے 80,000 ووٹ ہیں, ٹھیک ہے جی. لیکن اسی حلقے کا ایک اور فارم 47 ہے جو مسلم لیگ نون کے ذرائع سے میرے پاس آیا. اس میں جو گشتاسب صاحب ہیں ان کے 87,600 ووٹ ہیں, اور یہاں پہ جو نواز شریف صاحب کے ووٹ ہیں وہ 1 لاکھ سے اوپر چلے گئے اور وہ جیت گئے. یہ اب آنریبل چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان بتائیں کہ ہم آپ پہ ٹرسٹ کریں یا مسلم لیگ نون پہ ٹرسٹ کریں. مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کوئی ہینڈ ہو رہا ہے, کوئی ان کے خلاف سازش کر رہا ہے. ان کی پارٹی کو یہ کس نے دیا ہے؟ یہ ان کی پارٹی کو یہ والا فارم 47 کس نے دیا ہے؟ وہ جس نے دیا ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ بھائی الیکشن کمیشن کا جو فارم 47 ہے وہ کچھ اور ہے, آپ نے کچھ اور دے دیا, اور ایک ایسا فارم 47 دیا جس میں جب آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں, جمع تفریق کرتے ہیں, تو اس میں گڑبڑ ہے. تو علی محمد خان صاحب, یہ اگر پاکستان کا ایک جو فارمر پرائم منسٹر ہے اس کو الیکشن کمیشن 1 نہیں 2 فارم 47 دیتا ہے, تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بھی کوئی گڑبڑ ہوئی ہے؟ میر صاحب دیکھیے, فیئر اینڈ سکوئر پاکستان کی قوم نکلی ہے, اور میجورٹی نے تحریک انصاف کو عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ ڈال دیا ہے, بلکہ جولی بھر دی ہے. میاں صاحب آپ تو یہاں کی بات کر رہے ہیں, میاں صاحب لاہور سے بھی اپنی سیٹ ہارے ہیں, وہاں سے حمزہ صاحب بھی, اور مریم بی بی کی صوبائی قومی جو ہیں وہ بھی, اس پہ بھی ہمیں سخت اعتراض ہے, وہاں سے بھی ہمارے حساب سے فارم 45 کے حساب سے ہمارے لوگ جیتے ہیں. اب اس ساری سچویشن میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ سمپل سی کیلکولیشن ہے, آپ ایک کیلکولیٹر لیں اور فارم 45 سامنے رکھیں اور وہ ایڈ کر دیں 1 + 1 = 2, اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے وہ 47 میں جمع کر دیں. فارم 47 کیا ہے؟ فارم 47 وہ رزلٹ ہے. جس طرح ایگزامپل عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی زیادہ, دیکھیے جیسے ایک شخص ہے, وہ بچہ ہے میٹرک کا ایگزام دے رہا ہے, اس کے 8 پرچے, انگلش, اردو, معاشرتی علوم, اسلامیات, اس طرح چیزیں, سائنس مائنس, تو 8 مضمون ہیں, اس میں علیحدہ مارکس ہیں, وہ فارم 45 ہے. اس کو جب ایڈ کریں گے وہ فارم 47 ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مارکس میں فارم 45 میں تحریک انصاف جیت رہی ہے اور 47 میں یہ لوگ جیت رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں تمام الیکشن ڈسپیوٹس کا جو سلوشن ہے وہ فارم 45 میں موجود ہے, یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے میجورٹی کا بالکل ٹھیک ہے, فارم 45, اور صرف ہمارے پاس تو نہیں ہے نا. میں آپ کو اسلام آباد کی ایگزامپل چلیں بتا دیتا ہوں. یہ ابھی آپ فون کال پہ مصطفیٰ نواز کھوکر بھائی کو لے لیں, میری ابھی ان سے بات نہیں ہوئی الیکشن کے بعد, ویسے اچھا دوست ہے میرا, وہ بھی وہی کہہ رہے ہیں. لیکن میں نے سنا ہے انہوں نے یہ فرمایا کہ شعیب شاہین صاحب جیتے ہیں, اور شعیب شاہین صاحب کے پاس صرف فارم 45 نہیں ہے, وہ مصطفیٰ نواز کھوکر بھائی کے پاس بھی ہیں. تو مصطفیٰ نواز کھوکر بھائی کے, شعیب شاہین صاحب کے یہ فارم 45 منگائیں, ان کو ایڈ کریں, جو جیتتا ہے اس کو دیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ.
علی محمد خان صاحب، اور یہ بات بالکل حقیقت کے بہت قریب ہے کہ جہاں جہاں پہ کوئی الیکشن ڈسپیوٹ ہے، دھاندلی کا جہاں جہاں پہ شور مچایا جا رہا ہے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اس کا بہت ہی سادہ سا حل موجود ہے کہ فارم 45 میں جو رزلٹس لکھے ہوئے ہیں ان کو جمع کریں اور کمپیئر کریں 47 کے ساتھ. تو جو فارم 47 کا رزلٹ اگر غلط ہے تو اور میچ نہیں کرتا فارم 45 کے ساتھ، تو پھر فارم 45 کا جو رزلٹ ہے اس کو تسلیم کیا جائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.